वालेकुम सलाम। राना साहब, एक तो ये कि आप खुद कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, आजकल ख़बरों में भी हैं। ये जो सिलसिला है और आज की जो कार्रवाई थी, इस पे आप के कमेंट्स क्या हैं, आपका तबसरा क्या है? पहले तबसरे पे आते हैं, फिर बाकी ख़बरों पे आएंगे। ये बिल्कुल फजूल कार्रवाई थी, इसका कोई सर पैर नहीं है, इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा मासवाए इसके कि ये चीज़ें जो हैं वो को अपनी सफाई पेश करने का, सबको अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने का जो है मौका मिल जाएगा, लेकिन इससे हासिल वसूल जो है वो कुछ नहीं होगा। यानी इसको एक सियासी रंग मिलेगा, अदलिया ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी, लेकिन जेन्युइन मसला है। और उस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे जब ये कैमरों वाली बात आ रही है। सर नहीं, देखें, मामला ये है, बड़ी सीधी बात है कि ये जो एक प्रोजेक्ट कंसीव हुआ 2010-11 में, उसके बाद 14 में जो है उसकी लॉन्चिंग हुई, धरनों से आगाज़ हुआ, उसके बाद 17-18 में आके जो है वो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ जो है वो अदलिया, जुडिशरी, वो शामिल हुए और शामिल हो के तो उस वक्त की हुकूमत को जो है वो डिस्टेबल किया गया। 2018 के इलेक्शंस को मैनेज किया गया। मैनेज करने के बाद अपना जो प्रोजेक्ट था इमरान ख़ान की सूरत में उसको लॉन्च किया गया और उसे इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वो प्रोजेक्ट जो था वो मतलूबा नताइज नहीं दे सका, बल्कि वो लाने वालों के गले पड़ गया। अब उसके बाद फिर उसको गिराने का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ और उसके नतीजे में आगे फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम अप्रैल 2024 में बैठे हैं। यानी वो प्रोजेक्ट जिसको पहले बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए इस मुल्क का अदारों का बठा बिठाया गया, फिर उसको गिराने के लिए जो है वो सारे पापड़ जो है वो बेलने पड़े। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो जुडिशरी को धमकाने की, फैसलों को मैनोवर करने की बात है, तो ये 6 जजेस जो हैं इन्होंने तो एक मुबहम सा खत लिखा है ना। ये इम्पोर्टेंट, वो जो एक एविडेंस मौजूद है आपके पास, अच्छा राना साहब, वो एविडेंस आपके पास मौजूद है। वो बंदा जो है वो पुकार के कह रहा है कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद साहब आए, उन्होंने आके मुझे ये कहा। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरे चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब का ये किरदार था। उसके बाद वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये किरदार था। तो मामला ये है कि जजेस की या अदलिया की जो आज़ादी है उसको जब डैमेज करने और उसको जो है वो टेम्पर करने वाले खुद अदलिया के जो है वो निगहबान हों, वो उसके जो है वो चीफ जस्टिस साहबान हों, तो फिर कहाँ पे आप लोगों को ढूंढ रहे हैं जी? पता करवा रहे हैं कि जी किसने फ़ोन किया, किसने जो है वो धमकी दी। ये तो कैसे? अच्छा राना साहब, ये बड़ी राना साहब आपने बड़ी अहम बात की है, मगर इसी बात के अंदर से भी एक आपने बात की कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया फिर गिराया गया। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वही हुकूमत को, इमरान खान साहब की को ख़त्म करना चाहती थी और फिर अपोजिशन उस वक्त की जो थी वो उनके आलाए कार बनी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज़ करनी चाह रहा हूँ कि इमरान ख़ान को जो है वो जब लाया तो उसे इलेक्शन के ज़रिए से गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया। मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो जेल में डाला गया। मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो है वो उस वक्त RTS को बिठाया गया, जो भी रिगिंग के तरीक़ाकार थे। अब उसके बाद ये आ गया। अगर ये लीडर होता, अगर ये जमहूरी इंसान होता, ये फितना ना होता, तो ये आ गया था, जैसे भी आ गया था। ये रिग इलेक्शन के नतीजे में आ गया, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से आ गया, लेकिन आ गया।
جب یہ آ گیا اور لیڈر آف دی ہاؤس بن گیا، پارلیمنٹ سے اکثریت حاصل کر لی، وزیر اعظم کا اوتھ اٹھا لیا، اور جس دن یہ پہلے دن آیا اسمبلی میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ریزرویشن تو بڑی ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب آپ عمران خان صاحب آپ آ گئے ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آئیں، کچھ چیزوں کے اوپر ہم بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں تو تم کو جیلوں میں ڈالوں گا، تم کہتے ہو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تم چور، تم ڈاکو، تم یہ تم وہ، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ میں نے تو نہیں بیٹھا، لیکن پھر رانا صاحب پھر آپ جیل میں مانتے ہیں کہ ان کو پھر نکالا بھی گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہی نکالا، اور آپ کی جماعت نہیں سن لینا میں یہ مانتا ہوں کہ اگر یہ فتنہ نہ ہوتا، انسان ہوتا، لیڈر ہوتا، یہ اسی وقت ان کے ساتھ بیٹھتا دونوں کے، اور اس ملک کی بہتری کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ وہاں سے پھر لڑائی شروع ہو گئی، اس لڑائی کے نتیجے میں اس نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف اس نے وہ مقدمات بنائے جن میں ہمیں یہ سزائے موت دے سکتا تھا، اور وہ لڑائی جو ہے وہ پھر چل پڑی، وہ 3.5 سال 4 سال چلی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، اس کو ختم کیا جائے، یعنی یہ ہم سب کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ اب تو ہم بات بھی کرتے ہیں نا تو یہ شور ڈال دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے وجود کے خلاف ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ اس نے کہا نہیں تھا، جب یہ چین کا دورہ کر کے آیا تو اس نے کہا نہیں تھا کہ جی وہاں کا قانون بہت اچھا ہے، اگر میرے پاس بھی اختیار ہو تو میں بھی 500 آدمی جو ہے نا اس کو پھانسی چڑھانا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کیا کہتا ہے یہ وہاں کا بڑا اچھا قانون ہے، وہ تو 1 منٹ میں آدمی جو ہے نا اس کو فارغ کر دیتے ہیں، شوٹ کروا دیتے ہیں۔ مگر رانا تو صاحب معاملہ یہ ہے کہ اس نے کوشش کی، سن لینا، اس نے کوشش کی کہ اپوزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اس کوشش میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، جب ساتھ نہیں دیا تو اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ جو ہیں یہ اپنا ملے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو گئی، ہمارے ساتھ تو پہلے ہی تھی۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گئی، اور اب پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں ایسے فیصلے اس سے پہلے کیے گئے کہ جس کا فائدہ ان کو پہنچایا گیا انٹینشنلی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حصہ اسٹیبلشمنٹ کا، اچھا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے ظاہر ہے جی، میں یہ بالکل نہیں کہتا، میں انٹینشنلی کا لفظ جو ہے نا یہ تو بڑا پھر ادروائز اور ہارڈ ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئی تو یہ بندہ، کیونکہ یہ کوئی نارمل انسان تو ہے نہیں یہ، تو میں یہ اس وقت بھی کہا، میں نے کئی بار کہا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو، اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ 9 مئی کو اس نے اس ملک کو ایک حادثے سے دوچار کر دیا، اس نے لوگوں کو کی ذہن سازی کر کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا دفاعی ادارہ کہہ لیں، دفاعی ادارہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں تو پھر باقی ادارے بھی شامل ہوتے ہیں نا، عدلیہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، اداروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایک دفاعی ادارے کے اوپر اس نے حملہ کروا دیا۔ اب اس حملے کے نتیجے میں پھر ان لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی، ان میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ معصوم تھے، معصوم ان معنوں میں کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری جو ذہن سازی کی گئی ہے، جو ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا اسٹیٹ کے خلاف ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس کی معافی تلافی کو دینا چاہے دے نہیں سکتا۔ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے اور ڈنڈے برسوائے، انہوں نے آرمی کے بڑے آفیسرز کے گھروں کو آگ لگوا دی، انہوں نے یونٹس کے اوپر حملے کروا دیے،
اس کے نتیجے میں پھر یہی کچھ ہونا تھا، پھر پکڑ دکڑ ہونی تھی، پھر سزائیں ہونی تھی. اب اس میں کچھ لوگ صحیح سزا ہونے تھے، کچھ بیچ میں پھر آٹے کے ساتھ گھن نے بھی پسنا تھا. تو وہ پھر جو ساری صورتحال ہوئی اس میں پھر ایک ایسے حالات و واقعات ہوئے کہ جس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئیں کہ جنہوں نے پوری طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کو الجھا دیا، اور ایک ایسا ضد کا، دشمنی کا، نفرت کا ماحول بنا کہ جس کے میں اس وقت یہ پوری قوم اور پورا ملک جو ہے نا، یہ اگر میں وہ لفظ استعمال نہ کروں کہ غرق ہو چکا ہے، تو اس میں جو ہے نا بالکل یہ گرفتار ہو چکا ہے. مگر رانا صاحب بالکل آپ جیسے آپ اس وقت 9 مئی کو وزیر داخلہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے اہم موضوعات پہ میں نے بات کرنی ہے، مگر 9 مئی پہ اگر ہم پہلے آ جائیں، جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں، دوسری طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں ریلیف مل رہا ہے. اب بانی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ان کو بھی اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں مقدمات ٹھیک نہیں ہے. مقدمات تو آپ نے بنائے تھے سر، اس وقت آپ کی حکومت تھی، تو آپ کہتے تھے آرمی چیف کے خلاف سازش ہوئی ہے، ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. مقدمات ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، مقدمات ٹھیک یا غلط نہیں ہے. مقدمات کو جو پروسیڈ کیا گیا اس میں جو ہے وہ غلطی ہے. جیسے یہ جو وہ کس کا توشہ خانہ کیس ہے. اب توشہ خانہ کیس جو ہے وہ 2+2=4 ثابت ہے. اس نے گھڑی وہاں سے چرائی ہے، اس نے اسے بیچا ہے، یعنی کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ فرا گوگی جو ہے وہ لے کے گئی، وہ اس کی فرنٹ مین تھی. لوٹا اس نے سارا ملک، پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے توشہ خانہ کی گھڑیوں گفٹوں تک اس نے سب کچھ لوٹا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کو جب اس کا ٹرائل ہوا تو اس ٹرائل میں کچھ ایسے پروسیجرل جو ہے وہ خامیاں رہ گئی ہیں جن کو اس دن پروسیکیوشن کے وکیل امجد پرویز صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے پرومیننٹ لائر ہیں، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا. تو وہ اس میں کمیاں رہ گئی ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی بنیاد پہ وہ کیس یا ریمانڈ ہو سکتا ہے یا اس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اور لیکن کیس وہ 100% صحیح ہے. بالکل اس نے یہ توشہ خانہ میں چوری کی ہے، مجرم ہے، یہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ کمیاں جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان انٹینشنل تھیں، وہ انٹینشنل نہیں تھیں، کسی نے ریلیف دیا نہیں، ان کو مل گیا ان کمیوں کی وجہ سے. اور وہ ظاہر ہے کہ پروسیکیوشن کمزور تھی. وہ کیوں کمزور تھی؟ نیب کہتی ہے ہم سسپینشن کر دیں، ہم ضد نہیں کرتے. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا جو پرسوں ترسوں ہوا، یا غیر معمولی بات تھی جو ہوئی ہے. اس پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو وکیل اس دن پیش ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، امجد پرویز صاحب، وہ بہت اچھے وکیل ہیں. میں ان کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی کوئی ایسی چیز محسوس کی ہوگی کہ یہ پروسیجرل یہاں پہ لاکونہ ہے جس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو میرا خیال ہوگا ضرور. اب وہ ان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، جلدی کیس کو ختم کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال جو چیز ایک موقع پہ ہے، کیونکہ ہمارا جو قانون ہے اس میں شک کا فائدہ ملزم کو مل رہا ہے. ٹھیک، یعنی یہ نہیں کہ ثابت ہو جائے کہ بے گناہ ہے، نہیں، شک بھی پڑ جائے کہ یہ گناہ گار نہیں ہے. تو اور رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں بھی شک کا فائدہ ہو سکتا